तमाम लेक्चरर्स, मुंतज़िमीन और तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त मुख्तसर है तो मैं कोशिश करूँगा टू दी पॉइंट जो मेरे ज़िम्मे उन्वान है उसी पर बात करूँगा। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे उस्ताज़ियम खुर्शीद अहमद सईदी ज़ीदा मजदहू की किताब की। तो ये किताब है, ये इंतहाई मुफीद किताब है और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद सईदी साहब ने बड़ी मेहनत से लिखी है और बहुत सहल अंदाज से लिखी है और मुब्तदी तुलबा के लिए लिखी है। हर चीज़ को आसान करके लिखा है और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे ख़रीद कर पढ़ें, चाहे डाउनलोड करके पढ़ें, किसी दोस्त से लेकर पढ़ें, ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस के पढ़ने, आपके मकाला लिखने के दौरान आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। अगर बाद में आप मुझसे मालूमात लेना चाहें ये किताब कैसे ख़रीदनी है, कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। तो अज़ीज़ तलबा, मेरे ज़िम्मे जो उन्वान है वो है सुल्बे मौजू, इक्तिबास, तरतीब व तदवीन और तरतीब हवाला जात। सुल्बे मौजू जो है ये आपके पूरे मकाले का सुल्ब होता है। यानी सुल्ब किसे कहते हैं आप जानते हैं, रीढ़ की हड्डी को। तो ये मरकज़ी हिस्सा है आपके मकाले का। जिस तरह मुकदमा है और आखिर में ख़ात्मा और नताइज हैं, उन सब के मिलाकर 50 नंबर हैं और सिर्फ सुल्बे मौजू के 50 नंबर हैं जो तंजीमुल मदारिस ने हिदायत दी हैं, जो तकसीम की है आपके नंबरों की। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो सुल्बे मौजू होता क्या है, सबसे पहले उसकी तारीफ़ है। सुल्बे मौजू से मुराद मुंतखब मौजू की मरकज़ी बहस है। इसी के लिए मौजू मुंतखब किया जाता है और इसी में आपकी काबिलियत, सलाहियत, मेहनत ज़ाहिर होगी। इसलिए जहाँ हर चीज़ अहम है, मुकदमा अपनी जगह अहम है, खुत्ततुल बास अपनी जगह अहम है, ख़ात्मा अपनी जगह अहम है, तो इसकी अहमियत भी अपनी जगह है। तो इसमें जिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है वो आप गौर से सुनेंगे और कोशिश करें लिख लें। जो बात आपको आप समझते हैं कि ये मेरे लिए मुफीद है, मुझे काम देगी ये बात, उसको लिख लें। ये एक उसूल भी ज़हन नशीन कर लें कि जब भी इस तरह की वर्कशॉप्स में आप जाएं तो आपके पास कापी पेंसिल होनी चाहिए। अभी प्रोफेसर साहब की बात हो रही थी, वो हमें डांटते थे। मैं पहली दफ़ा उनके रूम में गया खुर्शीद अहमद सईदी साहब के, तो मुझे कहा आपकी डायरी कहाँ है, आपकी डायरी कहाँ है, आप मेरे पास बैठेंगे, जो बातें होंगी तो आपको चाहिए लिख लें। तो मैं फ़ौरन बाहर गया, वो जो वहाँ शॉप थी वहाँ से चंद मैंने पेज लिए और कलम लेकर उनके पास हाजिर हुआ। तो ये चीज़ है कि आपके पास कापी पेंसिल होनी चाहिए। जिस तरह आप अपने दुरूस में अपने साथ कापी लेकर जाते हैं तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो काफ़ी तलबा के पास हैं, वो नोट करेंगे। तो अबवाब व फसूल की तकसीम, यानी आपने मरकज़ी हिस्से में अबवाब और फसूल बनानी है, तो उसकी तकसीम ये तो हमारे असलाफ का तरीका है। आप कुतुब हदीस पढ़ते हैं, कुतुब फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उसमें तकसीम होती है। जैसे किताब तहारा है, फिर उसके ज़ैल में फ़स्लुन फ़िल वुदू, फ़स्लुन, इस तरह मतलब है बहुत सारी फसूल होती हैं। कुतुब हदीस में भी एक है, एक तो मुकम्मल किताब है ना, जैसे जामे तिरमिज़ी है, फिर उसमें किताबें हैं, किताब तहारा, किताबुल ईमान, किताबुल सलात, किताबुल हज वगैरह, फिर उसके तहत अबवाब हैं। तो ये तकसीम हमारे असलाफ से ये चलती आ रही है और इसमें फिर वक्तन फ़वक्तन जिद्दत आई है। तो आपने जो अपना तहकीकी मकाला लिखना है
اس کو ابواب اور فصول میں تقسیم کرنا ہے، اور ہر باب مناسب فصول پر مشتمل ہو۔ ایسے نہیں کرنا کہ ایک باب آپ کا 5 فصلوں پر ہو اور دوسرے میں صرف 2 بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ 3 فصلوں تک بنائیں۔ اور ایک یہ کیونکہ آپ کا یہ تنظیم المدارس کا مقالہ ہے تو اس میں آپ ابواب میں نہ جائیں، فصول اور مباحث بنا لیں، یہ بھی مختصر ہے۔ تو وہ مناسب جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر ہر فصل کے تحت مباحث کی تقسیم ہو۔ اس کے لیے ایک تو آپ کا کام منظم ہو جائے گا اور آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، اور جب آپ مواد جمع کریں گے اس میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہوگا میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ بناتے ہیں، اس کا پہلے ایک نقشہ بنا لیا جاتا ہے، تعین کر لیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہم نے بنانی ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی، تو آپ کو جمع مواد کے وقت آسانی ہوگی۔ اور ہر باب اور فصل سے پہلے ایک مختصر سی تمہید لکھیں، پھر آخر میں اس کا خلاصہ لکھیں۔ اس کے بعد ایک اہم بات ہے، یہ مطلب ٹیکنیکلی باتیں بھی درمیان میں آتی رہیں گی، کہ جب آپ نے فائنل وہ مقالہ بنانا ہے اس کی شکل کیسی ہو، تو یہ آپ نے پڑھا ہوگا ہدایات میں کہ صفحے کی ایک جانب لکھیں اور ایک خالی ہو، اور پھر وہ صفحے کا سائز کیسا ہو، پھر اس میں الفاظ کا سائز کیا ہو، جو ہیڈنگز ہیں ان کا سائز کیا، اس سب کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ سب کچھ ہدایت نامے پر موجود ہے۔ جب آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپوز خود کریں، آپ میں مہارت ہونی چاہیے، چونکہ آج کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں آپ ایک اچھے مبلغ بن رہے ہیں، اچھے مدرس بن رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس کمپیوٹر کا علم ہو، آپ جو چیز لکھنا چاہتے ہیں خود لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، تصحیح کرتے ہوئے بھی آپ خود کر سکیں گے۔ جب آپ خود نہیں کمپوز کر سکتے تو اس میں بہت ساری کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں خود ہی سیکھ جائیں، اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جب شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کی رفتار بھی تیز ہوگی اور آپ لکھتے جائیں گے۔ تو خود کمپوز کریں، اس کو خود تیار کریں، اور اس ہدایت نامے کو ہر وقت سامنے رکھیں، یعنی ہر مرحلے پر دیکھیں کہ تنظیم المدارس کی طرف سے ہمیں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ ہر ادارے کا، ہر یونیورسٹی کا، جہاں بھی چلے جائیں، ایک اپنا ان کا پیٹرن ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسی کو فالو کریں۔ اب ہے بات جی مقالے کا مواد کہاں سے لینا ہے۔ جب ہمارے پاس عنوانات آ جاتے ہیں، ہم کام شروع کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کہاں سے لکھیں، کوشش کرتے ہیں جی ایک کتاب مل جائے اسی عنوان سے ملتی جلتی، بس اسی سے سب کچھ لکھ لیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کہاں کہاں سے اپنا مواد حاصل کر سکتے ہیں، مدارس کی ذاتی لائبریریاں ہوتی ہیں، وہاں جائیں، وہاں سے اپنے موضوع کے متعلق کتب کو الگ کریں، پھر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اپنے کارڈ بنائیں۔ آج کے دور میں ایک بڑا رجسٹر لے لیں، اس میں صفحات کر لیں کہ اس فصل کے لیے یہ صفحات ہیں، اس فصل کے لیے یہ صفحات ہیں، اس میں متعلقہ وہ جو کچھ ملتا ہے آپ وہاں جمع کرتے جائیں۔ یا اگر لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں آپ کر رہے ہیں تو فولڈر بنا لیں، جو چیز بھی ملتی ہے اس فولڈر میں رکھتے جائیں فائنل شکل سے پہلے اپنی سہولت کے لیے۔ تو مواد لینا کہاں سے ہے، مدارس کی لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں سے لیں۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی یونیورسٹی کی لائبریری ہے، کالج کی ہے، کوئی عوامی لائبریری ہے، وہاں سے مواد لے سکتے ہیں۔ کچھ علماء کی ذاتی لائبریریاں ہوتی ہیں وہاں سے لے لیں۔ اگر کسی دوسرے مسلک کی کوئی لائبریری ہے، چونکہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، علمی کام ہے، تو اگر وہاں بھی جانا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ نے ایک علمی کام کرنا ہے۔ آن لائن لائبریریاں بھی ہیں، وہاں سے مدد حاصل کریں۔ آن لائن بہت ساری لائبریریاں میں ملتی ہیں۔ مکتبہ شاملہ سے تو آپ واقف ہوں گے، وہ ہر ہمارے طالب علم کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، مکتبہ شاملہ بہت مفید ہے، اس میں آپ کی بہت بچت ہوگی، آپ کو بہت مہارتیں آ جائیں گی، آپ اس کا ایک مفید استعمال کریں گے۔ تو مکتبہ شاملہ آپ جانتے ہوں،
جہاں آپ کو ایک ایک لفظ لکھنا پڑتا ہے وہ آپ کو کمپوز تیار شدہ کاپی کریں گے. یعنی جہاں حدود و قیود کے مطابق کاپی پیسٹ کی اجازت ہے ضرور استعمال کریں. کاپی پیسٹ تو وہاں منع ہے جہاں آپ سرقہ کرتے ہیں، جہاں آپ کسی کا تیار شدہ مقالہ تیار شدہ مضمون اٹھا لیتے ہیں اور اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، یہ معیوب ہے. جہاں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے مال کو ضرور لیں، مکتبہ شاملہ کی مدد حاصل کریں. اس کے علاوہ کچھ شخصیات کے بارے میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کو انٹرویو کرنے پڑ سکتے ہیں، تو وہ بھی کریں. اس پروفیسر صاحب نے اس میں لکھا ہے اس کتاب میں کہ کس طرح آپ نے انٹرویو کرنا ہے، کہ آپ شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تحریراً کچھ نہیں ملتا ہے، آپ جائیں انٹرویو کریں، ان سے حال احوال لیں، ان سے متعلقہ کسی شخصیت کے بارے میں، تو انٹرویو کر کے بھی اپنے مقالے میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ہیں، وہاں سے آپ کو کتابیں PDF میں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پہ marfat.com ہے، اس ویب سائٹ کی مدد حاصل کریں، وہاں سے بہت ساری کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں. ایک نفس اسلام .com ہے، وہاں سے کتابیں مل جاتی ہیں. اور گوگل پر ویسے بھی لفظ سرچ کر کے آپ متعلقہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف ٹولز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، اس کو ضرور استعمال کریں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ بہتر کام کر سکیں گے. اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ فصول اور ابواب بنا لیتے ہیں، کام اپنا شروع کر دیتے ہیں، تو لکھتے ہوئے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ جو کچھ ملتا گیا بس لکھتے جائیں مسلسل. اس میں بھی جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو مسلسل نہیں چلتے ہیں، کہیں رکتے ہیں، جو بھی ضروریات کے تحت ضرورت کے تحت کبھی رکتے ہیں، کبھی گاڑی تیز کر لیتے ہیں، مختلف مراحل آتے ہیں. اس میں بھی مختلف لکھتے ہوئے بھی مراحل ہیں کہ اپنے جو فصول کے تحت مباحث کے تحت جو کچھ لکھنا ہے اس کو پیراگرافوں میں لکھیں، مختلف پیراگراف بنائیں. مسلسل یہ نہیں ہے کہ لکھتے گئے اور درمیان میں کہیں کوئی وقفہ نہیں ہے اور 4-5 صفحے آپ نے لکھ دیے. پیراگراف بنائیں اور پھر اقتباسات لیں جو کچھ آپ نے دوسری کتابوں سے لیا ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے، جو اقتباسات ہوں آپ کے وہ اصل کتب سے ہوں، مصادر اصلیہ کہتے ہیں، وہاں سے ہوں. یہ عام کوئی کتاب ملتی ہے آپ کو وہاں سے نہ لیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں کوشش کروں گا آپ اختصار کے ساتھ ہی، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے. تو اقتباس کی بات ہو رہی ہے، مصادر اصلیہ سے لیں، یعنی جو کچھ مقالے میں آپ نے لکھنا ہے اصلی مصادر سے. آپ نے حدیثیں لکھنی ہیں تو کہاں سے لیں گے؟ یہ مشکات شریف سے نہیں لیں گے، یہ ریاض الصالحین سے نہیں لیں گے. ہاں ضرورت پڑے گی تو اس طرف آئیں گے، اس سے پہلے مصادر اصلی آپ کے پاس موجود ہیں. کتب ستہ موجود ہیں، معطات موجود ہیں، مصنفات موجود ہیں، وہاں سے لیں. ان کو یہ بعد والی کتابوں سے نہ لیں، ہاں ان سے رہنمائی لیں. کسی عنوان پر وہاں سے حدیث ملتی ہے تو وہاں مشکات شریف میں تو وہ ہے، مطلب جیسے فصلیں بنائی گئی ہیں تو رہنمائی لیں، لیکن فوکس آپ کا مصادر اصلیہ پر ہونا چاہیے. اور پھر اقتباسات طویل نہ لیں. یہ نہیں ہے کہ کہیں سے نقل کیا اور لمبا چوڑا لے لیا، 3 صفحات لے لیے اور لکھ دیا. نہیں، ضرورت کے مطابق لیں. اور اقتباس لیا کس لیے جاتا ہے؟ جب آپ لکھتے ہوئے کوئی دعویٰ کرتے ہیں، اس کی اس بات میں اس کے دلیل کے طور پر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اقتباس لانا پڑتا ہے کہیں اور سے. تو یہ صرف صفحے بھرنے کے لیے اقتباسات نہیں ہوتے. پھر اب میں مختصری کرنا چاہوں گا، ترجمہ کریں. جو اقتباس آپ عربی میں لیتے ہیں تو اس کا اردو میں ترجمہ کریں، فارسی سے لیتے ہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. اور اقتباس 6 سطروں سے زائد نہ ہو، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یعنی 6 سطروں سے اگر کم ہے تو اس کو ویسے ہی لکھیں گے جیسے پہلے لکھتے آ رہے ہیں، واوین میں لکھیں گے. واوین تو آپ جانتے ہی ہوں گے. جی
ڈاکٹر صاحب میری معاونت کریں گے. تو واوین ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اس یہ تو سر آپ تنوین لگا رہے ہیں واوین. جی اب جو علامت لگائی اس میں لکھیں. اگر 6 سطروں سے زائد ہے تو پھر لکھنے کا ایک اور انداز اقتباس کو. مجھے صحیح جگہ غالباً ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پایا وائٹ بورڈ. جی تو اقتباس اگر 6 سطروں سے زائد ہے تو پھر اس کے لکھنے کا اور انداز ہے. اس عام عبارت سے اس کا ایک سائز کم ہو جاتا ہے. آپ کتابوں پہ دیکھیں کہ اقتباسات کیسے لکھے ہوتے ہیں. میرے پاس مثال نہیں ہے جو میں آپ کو یہاں بتاتا. پھر یہ ہے کہ جو بھی اقتباس لکھیں صرف صفحہ نہ بھریں, اس سے ما قبل ما بعد بھی کچھ لکھیں. یہ لکھیں کہ میں اقتباس کیوں لا رہا ہوں, اس کا شروع میں لکھیں, ایک دعویٰ ہو آپ کا, بعد میں اس کا تجزیہ کر کے بھی کچھ لکھیں. جی پھر اس میں چونکہ آپ نے اس کو کمپوز کرنا ہے, ہدایات ہیں تنظیم المدارس کی طرف سے, تو اس کے لیے فونٹ کا بھی لحاظ رکھنا ہے آپ نے. اب یہ عربی آپ نے لکھنی ہے تو اردو کے فونٹ میں نہ لکھیں. فونٹ تو جانتے ہیں آپ, رسم الخط, وہ عربی والا ہی رسم الخط ہو. عام طور پر ٹریڈیشنل عربک بھی کہتے ہیں وہ ہو. اور اسی طرح اردو کے لیے جمیل نوری نستعلیق فونٹ ہے, اور آیات قرآنی کا ایک اپنا فونٹ ہے, وہ عام طور پر المصحف یا محمدی فونٹ میں لکھا جاتا ہے. پھر آیات کریمہ کو منقش بریکٹ کے درمیان لکھیں. منقش بریکٹ ڈاکٹر صاحب جو آیات کریمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, منقش بریکٹ نہیں, دوسری ہوتی ہے منقش بریکٹ. تو منقش بریکٹ لگائیں گے, وہ آپ بعد میں ڈھونڈ لیں گے کہ منقش, یہ لفظ لکھ لیں منقش بریکٹ کیا ہوتی ہے اس کے درمیان. جی اس طرح کی بریکٹ ہوتی ہے منقش بریکٹ. اس میں آیات لکھیں. فونٹ وہی ہو جو مصحف کے لیے ہوتا ہے, جو قرآن پاک کی آیات کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح حدیث پاک لکھنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. پھر اس میں جو آپ لکھتے ہیں شعر لکھنے کا بھی اپنا طریقہ ہے. شعر لکھنے سے پہلے علامت لگائیں. شعر کی علامت ہوتی ہے خاص, وہ لگائیں. مصرع لکھنا ہے تو اس کی بھی ایک خاص علامت ہے, وہ لگائیں. آپ لکھ لیں یعنی شعر کی علامت کیا ہے, مصرع کی علامت کیا ہے, بعد میں ڈھونڈ کر آپ نے وہ لگانی ہے. پھر ہے جی احادیث کے اقتباسات اور ان پر حکم لگانا. یہ ہمارے مقالات, جو گو کہ آپ کا مبتدی آپ ہیں, آپ کا ابتدائی سٹیج ہے, لیکن اس میں بھی کوشش کی جائے جو بھی حدیث آپ لکھیں اپنے مقالہ میں اس پر حکم بھی لگائیں. حکم کسی کتاب سے نقل کر رہے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ آپ ابتدائی سٹیج میں ہیں, تو اس کا حکم بھی لگائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, کس درجے کی ہے. یہ بھی شروحات میں یا جن لوگوں نے حدیث پر کام کیا ہے وہ کتب پہ حکم ملتا ہے. جیسے جامع ترمذی ہے, تقریباً امام ترمذی رحمہ اللہ ہر حدیث کے بعد اس کا حکم بھی درج کرتے, ھذا حدیث صحیح حسن صحیح, یہ جو ان کی اصطلاحات ہیں وہ آپ نقل کرتے ہیں. پھر احادیث کی تخریج بھی کریں, یعنی حدیث کا مکمل کم از کم ایک دفعہ حوالہ مکمل ہو. جامع ترمذی حدیث نمبر یہ لکھ کے یہ کافی نہیں ہے. حوالہ مکمل یہ ہے کہ آپ مؤلف کا نام بھی لکھیں, کتاب کا نام بھی لکھیں, پھر کتاب کے اندر جو کتاب ہے, کتاب الطہارہ ہے, کتاب الایمان ہے, وہ بھی لکھیں. جی یہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری سہولت کے لیے لکھ دیا ہے. یہ جیسے آپ بخاری شریف سے ایک حدیث لیتے ہیں تو آپ نے شروع میں بخاری لکھنا ہے, جو معروف نام ہوتا ہے مؤلف کا وہ لکھنا ہے. جیسے
البخاری ہیں، اگر آپ عربی میں حوالہ لکھیں گے تو البخاری لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے تو صرف بخاری، پھر ان کا پورا نام محمد بن اسماعیل لکھیں گے، پھر کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح لکھیں گے آپ، پھر اس کے بعد ہے کتاب الایمان، یعنی اس کتاب میں اب حوالہ، یعنی آپ نے اپنے قاری کو ہر ممکن سہولت دینی ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ آپ نے کتاب الایمان لکھنا ہے، کتاب و طہارت جو بھی ہے، اس کے بعد باب لکھنا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوگا باب و علامت المنافق، پھر کتاب کا مطبع لکھنا ہے، کہاں سے یہ چھپی ہے، کیونکہ کتابیں مختلف جگہوں سے چھپتی ہیں، ان کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے، صفحات میں فرق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی لکھیں۔ یہاں مثال کے طور پر ریاض دارالسلام والوں کی کتابیں مشہور ہیں، اگر ان کی ہے تو وہ لکھیں۔ پھر کتاب کی سن میں شائع ہوئی ہے وہ بھی لکھیں، کیونکہ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، ایڈیشن میں صفحات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، تو یعنی بدل جاتی ہیں چیزیں۔ پھر حدیث کا نمبر بھی لکھیں، پھر اس کتاب کا صفحہ جلد وہ بھی لکھیں، تو مکمل حوالہ لکھیں۔ ایک دفعہ کتاب کا حوالہ مکمل لکھنا ہے آپ نے، یعنی مؤلف کا نام، کتاب کا نام اور جو طبع ہے وہ لکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلد صفحہ، وہ تو پھر آگے جو مختصر حوالہ آپ لکھیں گے، پھر آگے آپ صرف اتنا بھی لکھ دیں صحیح البخاری صفحہ نمبر کافی ہے، کیونکہ پہلے آپ مکمل حوالہ دے چکے ہیں جی۔ تو یہاں یہ حدیث کے بارے میں ہے جی۔ قرآن آیت کا حوالہ کیسے دینا ہے؟ تو قرآن آیت کا حوالہ یہ پارے کے لحاظ سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، سورت نمبر اور آیت نمبر ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر سورت البقرہ کا حوالہ دے رہے ہیں تو کیسے لکھیں گے؟ البقرہ لکھیں، پھر سورت نمبر 2 ہے، پھر 2 نقطے لگائیں اور 110 لکھیں، یعنی آیت نمبر ہے، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کتابوں میں آپ کو رہنمائی کے طور پر وہ، بلکہ تنظیم المدارس والوں نے بھی شاید لکھا ہے کہیں جی۔ تو وہ آپ آیت کا حوالہ دینے کا بھی ایک خاص انداز ہے، وہ بھی آپ نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ پھر چند اس میں یہ رموز اوقاف ہیں، ان کا بھی آپ نے لحاظ کرنا ہے۔ یہ ابھی ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ کسی رسالے کا حوالہ، یعنی یہ جو پہلے مقالہ جات جو لکھے جا چکے ہیں ان سے بھی آپ مدد لیں، اس میں آپ کے موضوع کے متعلق کچھ ملتا ہے ضرور لیں۔ آپ نیٹ سے سرچ کرتے ہیں، کچھ کتب مقالے پرانے لکھے ہوئے پہلے سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہاں سے بھی مدد لیں، لیکن حوالہ ضرور دیں۔ وہاں سے لی ہوئی بات اپنی طرح منسوخ نہیں کرنی ہے، اس کو سرے کا کہیں گے، جو چیز بھی لیں اس کا حوالہ دیں۔ کوئی رسالہ ہے، مقالہ ہے، اس کا حوالہ لکھنے کا یہ طریقہ ڈاکٹر صاحب نے سامنے لکھ دیا۔ مثال کے طور پر حمیرہ اور ارسلان محمود نے مل کر کوئی مقالہ لکھا ہے، کوئی ریسرچ پیپر لکھا ہے، تو اس کا ان کا پہلے نام لکھیں کیونکہ وہ اس کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، پھر یہ سید فواد منیر، یہ 3 لکھے ہوئے میرے سامنے، پھر اس مجلے کا، اس رسالے کا نام لکھیں، پھر وہ جس مجلے میں چھپا ہے، یعنی موضوع کا نام لکھیں، مقالے کا نام اور اس مجلے کا نام، اس رسالے کا نام، پھر جلد نمبر اور باقی وہ سب کچھ لکھیں جو یہاں لکھا ہوا ہے، شمارہ نمبر بھی لکھیں۔ تو عزیز طلبہ، ان چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ابھی میں رموز اوقاف کی بات کر رہا تھا کہ رموز اوقاف کیا ہیں، جو آپ لکھتے ہوئے جن علامات کا لحاظ کرتے ہیں، چند ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی سوال لکھنا ہے تو سوالیہ علامت ضرور لگانی ہے، سوالیہ نشان ڈاکٹر صاحب لگاتے ہیں۔ اس کے بعد سکتہ ہے، یعنی وقفہ ہوتا ہے، وہ لگائیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں علی، اکرم، اسلم، زید بازار گئے، اس کو یوں لکھیں گے، علی وہ سکتہ ہوگا، اکرم پھر وہ ہوگا جس کو قومہ کہتے ہیں، پھر آخری 2 کے درمیان اور لکھیں گے۔ ان چیزوں کا لحاظ بھی کرنا ہے۔ پھر ہے جی یہ 2 وہ نقطے ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں اس کے بعد 2 نقطے لگاتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کریں۔ پھر اسی طرح یہ ابھی ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں، رابطہ ہے، وقفہ ہے، ہاں کم از کم یہ فل سٹاپ جو ہوتا ہے
اس کا ضرور اہتمام کریں. جہاں آپ کا جملہ ختم ہوتا ہے وہ لگائیں. اس کی بڑی کمی ہوتی ہے، یعنی مسلسل لکھتے جاتے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے، تو وہ فل سٹاپ ضرور لگائیں. اور اسی طرح اور علامتیں کوسین، بریکٹس. کوئی چیز آپ نے، جیسے آپ کو پتہ ہے جملہ معترضہ کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے، جملہ معترضہ کو آپ نے بریکٹ میں لکھنا ہے، یا کوئی وضاحت کے لیے کوئی چیز آ گئی ہے اس کو بریکٹ میں لکھنا ہے. کسی کی سن وفات ہے اس کو بریکٹ میں لکھنا ہے، اس کا اہتمام کریں. اور کہیں ہمیں خط ڈالنا پڑتا ہے یا ڈیش، یہ وہ فل سٹاپ کی بات ہو رہی تھی. یا کبھی الفاظ کے نیچے آپ خط لگاتے ہیں، جیسے آپ کے وہ تنظیم المدارس کے پیپر ہوتے ہیں، خط کشیدہ الفاظ کی توضیح کریں تو اوپر خط لگا ہوتا ہے. کبھی آپ نے نیچے الفاظ کے خط لگانا ہوتا ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اور بلا وجہ بھی ہائی ان کو نہ کریں، خط نیچے نہ لگائیں. کوئی چیز اہم ہو وہاں لگایا جاتا ہے. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حوالہ جات کے وقت بھی آپ لگاتے ہیں کہ کتاب کے نام کے نیچے وہ اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ کتاب کا نام ہے. اس کے لیے کچھ رہنما کتابیں ہیں، اگر آپ سے ہو سکے ان کو ضرور مطالعہ کریں. علوم اسلامیہ میں تحقیقی مقالہ نگاری، یہ پروفیسر صاحب کی کتاب ہے. اردو املا رشید حسن خان، ان کی ایک کتاب ہے. املاء و رموز اوقاف کے مسائل، اعجاز راہی کی کتاب ہے. اصول تحقیق ڈاکٹر حمید عباسی کی کتاب ہے. ان کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا جو ایک مفید اور اچھا مقالہ لکھا جا سکے. اب ہے جی اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے. جو آپ نے مقالہ لکھنا ہے اس کی زبان کیسی ہو. تو اس میں مبالغہ آرائی، تصنع، لفاظی سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے سادہ انداز میں لکھنا ہے، سنجیدہ لکھنا ہے. جیسے یعنی خطابت میں ہم لفاظی سے کام لیتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لے جاتے ہیں، وہ چیز نہ ہو. اور ضمائر متکلم سے پرہیز کریں. یعنی میں، جیسے انا، انانیت ہوتی ہے، یعنی عربی میں اگر لکھیں انا، میں، یہ ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ہم، میرا وغیرہ، بلکہ غائب کی ضمیر استعمال کریں. مناسب اختصار ہو زبان میں، جو لکھیں اختصار ہونا چاہیے. اور تکرار سے بھی اجتناب کریں. ایک ہی بات آپ پہلے لکھ چکے ہیں، ایک فصل میں آ چکی ہے، دوسری فصل میں یا دوسرے مبحث میں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہو سکے اختصار سے لکھیں اور اپنے ٹو دی پوائنٹ لکھیں. جو آپ سے پوچھا گیا ہے، جو آپ نے شروع میں سوال بنایا کہ میں مقالے میں یہ کچھ لکھنے جا رہا ہوں، اسی کو ہی لکھیں. صرف پیج نہ بھریں. اگر آپ اچھا لکھتے ہیں، صرف 50 صفحات کا مقالہ ہے تو وہ ایک بہترین مقالہ ہے. لیکن اگر صرف الفاظ مطلب صفحات بھرتے ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، تو وہ اچھا مقالہ نہیں ہے جس میں اگر آپ نے صرف صفحات بھرے ہیں. اس لیے جو بھی لکھیں اچھا لکھیں. ایک اور چیز ہے کہ جہاں بھی کوئی مصنفین آتے ہیں، شخصیات آتی ہیں، ان کا مختصر تعارف کروائیں.